बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाय नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हुकूमत एक तरफ मुफाहमत की बातें कर रही है तो दूसरी जानब अपोजिशन क़यादत को सज़ाएं भी दिलवा रही है। इस तरह कौन सी सियासी मुफाहमत हो पाएगी और कौन सा सियासी इस्तेहकाम आ पाएगा, बल्कि सियासी एहतजाज ही होगा और सियासी इंतशार में इजाफा भी होगा। अवाम पहले ही बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी से तंग आए हुए हैं और ऊपर से सैलाबी रैलों में मरते अवाम के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। क्या हुकूमत अवाम में बढ़ते गज़ब का सामना कर पाएगी और इस हाइब्रिड निज़ाम को ज़्यादा देर तक ऐसे ही चला पाएगी? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने मारूफ सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब मज़हर बल्लाह साहब को दावत दी है, जो कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अपनी बेइंतहा मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकालते हैं और प्रोग्राम में शरीक होते हैं। जनाब मोहतरम मज़हर बल्लाह साहब, हुकूमत सियासी इंतकाम के साथ कैसे मुफाहमत कर पाएगी और कैसे सियासी इस्तेहकाम ला पाएगी और इस हाइब्रिड निज़ाम को चला पाएगी? आपका शुक्रिया इसलिए कि आप बहुत से नाजरीन से बात करने का मौका दे देते हैं और हमारी जो बातें उन तक पहुंच जाती हैं। अब चूंकि आपने इब्तदाई में बहुत सी बातें बताई हैं, यकीनन ये मसाइल हैं हमारे मुल्क के लोगों के, और ये जो हुकूमत सियासी इस्तेहकाम ढूंढने की कोशिश कर रही है, देखिए 3 सालों में तो सियासी इस्तेहकाम नहीं मिला। मैं PDM की जो फर्स्ट उनका टेन्योर है उसको भी इसी में शामिल करता हूँ, क्योंकि जो निगरान हुकूमत थी वो भी इसी का पेशखमा थी सारा। तो ये ऑलमोस्ट 3 साल बनते हैं। 3 साल पहले कहा गया था कि 1 साल दे दें। बड़ी एक ताकतवर शख्सियत ने कहा था कि 1 साल में मीशत ठीक कर देंगे। अच्छा जी, अब 3 साल हो गए हैं, मीशत तो ठीक हुई नहीं। कर्जा मुल्क पे बहुत चढ़ गया है और उसकी जो शरह सूद है वो भी बहुत ज्यादा है। आलमी IMF से कर्जा लिया गया है, चाइना से कर्जा लिया गया है, UAE से कर्जा बहुत ज्यादा है और तारीख में सबसे बड़ा कर्जा लिया गया है। अब ये कर्जा पाकिस्तान ने उतारना है। ये लोग तो आए चले जाएंगे, मगर ये कर्जा पाकिस्तान पे रह जाएगा। पाकिस्तान में पैदा होने वाला वो जो बच्चा पैदा हो रहा है, उस बेचारे ने ना कर्जा लिया, ना उसके बाप लिया, ना उसके खानदान ने कर्जा लिया, कर्जा उसके हिस्से में आ गया। ये अजीब यानी तर्ज इख्तियार किया गया है। ये लोग तो कुछ अरसे बाद चले जाएंगे, 2-4 महीनों बाद या 6 महीनों बाद, जैसे भी वक्त होता है, मगर मुल्क को इस हद तक मकरूज करके जा रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत देर तक ये कर्जे उतारने में लगा रहेगा। ये तो इनकी मईशत का हाल है। और बहुत दावे किए गए, आपने भी सुने होंगे, हमारे जो नाजरीन है उन्होंने भी सुने होंगे कि बड़ी सरमायाकारी आ रही है। हर महीने 2-4 बार सुना दिया जाता है, नींद सुनाई जाती है कि सरमायाकारी आ रही है। भाई 3 सालों में तो कोई एक धेला सरमायाकारी का नहीं आया, उल्टा पाकिस्तान से सरमाया बाहर चला गया, जिसका मुझे दुख है, हर पाकिस्तानी को दुख है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो बाहर शिफ्ट हो रहा है। बहुत से पाकिस्तानी नौजवान बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन शिफ्ट होता है वो सरमाया लेके शिफ्ट हो रहा है। तो बजाय सरमायाकारी आने की सरमाया चला गया। और जो मईशत से जुड़ी हुई चीजें हैं वो आप देख लीजिए कि आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आधा पाकिस्तान जो है वो गुर्बत की शरह से, जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे जिंदगी बसर कर रहा है। अच्छा जी,
یہ میری رپورٹ تو نہیں، نہ شاید ندیم احمد کی رپورٹ ہے، یہ عالمی بینک کی رپورٹ ہے. پھر یہاں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. جو بے روزگاری ہے اس کا تو قصہ ہی نہ چھیڑے. وہ اس لیے کہ پاکستان کی آبادی کا 70% یوتھ پر مشتمل ہے اور یوتھ کے لیے کوئی روزگار نہیں، نہ سرکاری نوکریاں نہ پرائیویٹ نوکریاں ہیں، فیکٹریاں بند ہیں. یہ ساری باتیں ملک سے جڑی ہوئی ہیں. فیکٹریاں بند ہیں اور آپ کی زراعت کا بھی برا حال ہے، وہاں بھی کسان رول گیا ہے. تو کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں وہ بیچارے نوکری کر لیں. اب جو نوجوان ہے پاکستان کا، شاید صاحب گھر والوں نے اس کو ایم اے کروا دیا، اس بیچارے کو موبائل بھی چاہیے، اس کو کپڑے بھی چاہیے، جوتے بھی چاہیے، جیب خرچ بھی چاہیے. اب وہ الٹا کمانے کے ماں باپ پہ بوجھ بنا ہوا ہے. اور میں نے کئی گرانوں میں، مجھے جو رپورٹیں ملتی ہے اس کے مطابق کئی گرانوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں. کئی نوجوان گھروں سے بھاگے ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں بس یار آپ کو پڑھا دیا، اب آپ کمائیں. ایک اور بات بڑی خطرناک ہو گئی ہے، پنجاب میں کبھی روٹی کا مسئلہ نہیں تھا، اور پنجاب کے دیہاتوں میں. اب جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو میرے ملنے والے لوگ مجھے ملے ہیں، وسطی پنجاب سے کچھ لوگ ملے ہیں، انہوں نے کہا جی 3 وقت کی روٹی خواب ہے. انہوں نے کہا جو دیہاتوں میں بسنے والے لوگ ہیں، وہاں جو نچلا طبقہ ہے، جو کمزور لوگ ہیں فائنینشلی، وہ 2 وقت کی روٹی بھی ان کے لیے خواب ہے، وہ 1 وقت کی روٹی پہ آ گئے ہیں. اچھا میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یار پنجاب کے دیہاتوں میں تو روٹی کبھی مسئلہ نہیں رہی، صدیوں سے پنجاب کے دیہاتوں میں روٹی کبھی مسئلہ نہیں رہی. تو انہوں نے کہا نہیں، مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. میں نے کہا یار وہ تو دال شاگ پکا لیا کرے، کوئی سبزی پکا لیا کرے. تو مجھے جو کاؤنٹر کوشچن آیا وہ یہ تھا کہ حضور دال کا ریٹ کتنا ہے؟ دال بھی افورڈ نہیں کر سکتے، سبزی افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے. اب وہ جو انسٹنٹ گروتھ ہے وہی بچوں کی نہیں ہوگی. یعنی ایک تو جو اس وقت والدین کے روپ میں ہے ان کو مسئلہ ہے، جو ان کے بچے ہیں ان کو خوراک پوری نہیں مل رہی، تو آپ مستقبل سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں. اب آ جائیے سیاسی استحکام کی طرف. کوشش کی گئی پاکستان میں، اسٹیبلشمنٹ نے 2 پارٹیاں نہیں بنائی. ایک آئی پی پی بنائی جس کا محور و مرکز پنجاب تھا، ایک پارٹی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی گئی خٹک صاحب کی قیادت میں خیبر پختونخوا میں. دونوں پارٹیوں کو لوگوں نے منہ نہیں لگایا، رد کر دیا. اور جو پھر 2 بڑی پرانی پارٹیوں، اس کے ساتھ ہی مظہر اللہ صاحب، اب جو یہ تیسری پارٹی پاکستان ریپبلک آئی ہے وہ بھی کسی کی پشت پناہی سے ہی آئی ہے اسی حوالے سے. وہ پشت پناہی کر بھی لے تو جو پہلے والے کا حال ہوا ہے، پہلی پارٹیوں میں تو بڑے تجربہ کار سیاستدان تھے، تو یہ جو محترمہ ان کو تو تجربہ ہی کچھ نہیں. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ اس کے بعد پرانی 2 پارٹیوں پہ ہاتھ رکھا اسٹیبلشمنٹ نے، الیکشن ہوئے اور ان پارٹیوں کو بھی لوگوں نے مسترد کر دیا اور ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دیا جس کے نشانات ہی کوئی 600 تھے، ہر حلقے میں نیا نشان، اور ان کے امیدواروں کو تنگ بھی بہت کیا گیا. ان کے تجویز کنندگان، تائید کنندگان، ان کو اٹھا کے لے جایا گیا، ان پہ پیرے بٹھائے گئے، انہیں تقریریں نہیں کرنے دی گئی، ان کے پوسٹر نہیں لگے، ان کے بینر نہیں لگے، ان کے کنونشن نہیں ہوئے، ان کو مہم نہیں چلانے دی گئی. وہ ایسے ہی تھے بیچارے جیسے قید میں رہ کے لڑ رہے ہوں. تو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور ایک خاموش انقلاب لے آئے، مگر طاقتوروں نے اس خاموش انقلاب کو رد کیا اور اپنی مرضی سے فارم 47 کے ذریعے نتائج مسلط کر دیے. جو بہت بڑا ایک پارٹی کا لیڈر ہے وہ 2 حلقوں سے ہار گیا،
مانسیرا سے بھی ہار گیا, لاہور سے بھی ہار گیا. اس کو جس طرح جتوایا گیا, پہلے آرو نے سائن نہیں کیے, اس کو تشدد کر کے باہر وہ ظاہر ہے ہاسپٹل بھیج دیا. جو ڈپٹی آرو تھا مبینہ طور پر اس نے پیسے لے کر رزلٹ دیا. تو گزارش یہ ہے کہ ان بیساکھیوں کے ذریعے استحکام لانے کی کوشش کی گئی, تو سیاسی استحکام کہاں آئے گا؟ اب پاکستان کے 90% لوگ ایک طرف کھڑے ہیں, اور جو کہتے ہیں جی ہم سیاسی استحکام لائیں گے, وہ 8-10% ایک طرف کھڑے ہیں. سیاسی استحکام پاکستان میں قائم نہیں ہو سکا. سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے معاشی استحکام, وہ بھی قائم نہیں ہو سکا. اور اس کے ساتھ ایک اور جڑا ہوا پہلو ہے, وہ ہے سماجی استحکام. پاکستان میں سماجی استحکام بھی نہیں آ سکا. پاکستان کے سماج میں کون سی برائیاں ہو رہی ہیں؟ کیا شیتل جیسا قتل جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے منہ پہ تھپڑ نہیں, ہماری جمہوریت کے منہ پہ تھپڑ نہیں, ہمارے انسانی حقوق کے منہ پر تماچا نہیں؟ اور کیا یہ قتل جو ہے یہ اخلاقی طور پر, قانونی طور پر اور شرعی طور پر غلط نہیں ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو قتل کرنے والے ان کا کیا بنا. اس کا مطلب ہے آپ کے ملک میں کوئی قانون اور آئین نام کی چیز ہی نہیں, اور ایک شیتل نہیں, یہاں سینکڑوں شیتل قتل ہوتی ہے. یہاں تو یہ حال ہے کہ ایک وکیل نے مجھے بتایا کہ اسداد دہشت گردی کے جج نے ریمارکس میں یہ کہا کہ پنجاب میں جو اغوا برائے تاوان کے کیسز ہیں ان میں 95% پولیس انوالو ہے. یعنی اگر 100 کیسز ہیں تو 95 کیس ایسے ہیں جن میں پولیس انوالو ہے. اب پولیس کا کام ہے آپ کو تحفظ دینا, تو وہ تو الٹا اغوا برائے تاوان میں شریک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں شاہد صاحب کہ آپ لوگ, ہم سب ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں, ریاست اس کے بدلے کیا دیتی ہے؟ حالانکہ دنیا بھر میں جو ریاستیں ٹیکس لیتی ہیں وہ اس کے بدلے میں جان و مال کا تحفظ دیتی ہے, تعلیم کا, صحت کا, خوراک کا, چھت کا, یہ تحفظ دیے جاتے ہیں بنیادی. کیا پاکستان کی ریاست ٹیکس لینے کے باوجود کسی کو جان و مال کا تحفظ دیتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا پاکستان کی ریاست کسی کے بچوں کی تعلیم کا ٹھیکہ اٹھاتی ہے, ذمہ لیتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا پاکستان کی ریاست کسی کے جو اہل خانہ ہے ان کی صحت کی ذمہ داری لیتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. کسی کی خوراک کی ذمہ داری لیتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. کسی کی چھت کی ذمہ داری لیتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور جو بنیادی سہولیات ہے بجلی, گیس, پانی, اس کی ذمہ داری لیتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر اس ٹیکس کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. یہ جو ادارے, یہ جو بھی میں نے پولیس کی مثال, اسی طرح کے ادارے ہیں بے شمار, آپ کے ٹیکسوں پہ پڑھتے ہیں. ان کی وردیاں, ان کی گاڑیاں, ان کے بل, بجلی, گیس, پانی, ان کے نوکروں کے خرچے, ان کی گاڑیاں, ان کے گاڑیوں کے خرچے, اس میں پیٹرول, یہ سب کچھ آپ کے ٹیکس سے ادا ہوتا ہے. اور آپ کے ٹیکس پہ پلنے والے, میں وہ اگلا لفظ حذف کر رہا ہوں, آپ کے ٹیکس پہ پلنے والے آپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں, آپ پہ روک ڈالتے ہیں, آپ کو انصاف بھی نہیں دے پاتے اور آپ پہ ظلم کرتے ہیں. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں شاہد صاحب, میں تو ایک سوشل جسٹس کا انقلاب دیکھ رہا ہوں پاکستان میں. پاکستان کا, چھوڑ دیجیے سیاست کو ایک منٹ کے لیے, پاکستان کا سماج سماجی ناہمواریوں کا شکار ہو گیا ہے. اور یہ سماجی ناہمواریاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سماجی انصاف کا نظام جو ہے, سماجی انصاف کا انقلاب جو ہے,
وہ پاکستان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. اور جب وہ دستک ابھی تو دستک دے رہا ہے، جب اس میں لوگ شامل ہو گئے تو پھر یہ شرافیہ کہاں بچے گی؟ یہ جو مافیا کا روپ دھارے ہوئے ہے. کیا یہ چینی کی جو باتیں کرتے ہیں جی چینی مہنگی ہو گئی، کسی نے بتایا ہے حکمرانوں میں سے کہ 21 شوگر ملیں آصف زرداری کی ہیں؟ کسی نے بتایا کہ 16 ملیں شریف فیملی کی ہیں؟ کسی نے بتایا کہ وہ جو ہمایوں اختر وغیرہ ہے ان کی 13 ملیں ہیں اور جہانگیر ترین کی 11 ملیں ہیں؟ یار یہ 4-5 خاندان لوٹ کے کھا گئے ہیں چینی کے نام پر ہی. مجھے ایک چینی کے جو مالک ہیں انہوں نے بتایا مل کے، انہوں نے کہا کہ جب 1 روپیہ چینی مہنگی ہوتی ہے تو راتوں رات ہمارے گھر اربوں روپیہ آ جاتا ہے. تو اب 1 روپیہ مہنگی نہیں ہوئی. ایک اجلاس ہوا مبینہ طور پر رائمنڈ میں، تو وزیر اعظم جو ہے یہ فارم 47 والے شہباز شریف، انہوں نے کہا جی میں تو کوئی ایکشن لینے جا رہا ہوں. تو خاندان کے لوگ مبینہ طور پر پڑ گئے. انہوں نے کہا اوے بس کر، آخری باری ہے ساری پیسے کمانڈ دے. حضور نے کہا ہماری 16 ملے ہیں بھائی، تم کون سے فیصلے کرنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر اسلام آباد آ کے اس نے کیا کیا جو ان کا طریقہ واردات ہے، ایک وفاقی فیکٹری کو ہٹا دیا، فوڈ اینڈ سیکورٹی والے کو، اور بس کام ختم. اور یہ ہٹانے سے پہلے بھی افسر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار بات سنو ابھی پبلک کا پریشر ہے بڑا، آپ کو کوئی 15-20 دن کے لیے ہٹا رہے ہیں، پھر آپ کو لے لیں گے. پریشر مار کے ہٹا دیتے. یہ کام نواز شریف بھی کرتا تھا، یہ مریم محترمہ بھی کرتی ہے، یہ شہباز شریف بھی کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملک کی کسی کو فکر ہے؟ یہاں تو جو امید ہوتی تھی لوگوں کی عدالتیں، وہ بھی سرکاری ملازم بن گئے ہیں. وہ بھی 26ویں ترمیم کے بعد دیکھتے ہیں کہ سرکار کیا چاہتی ہے، اور وہ لکھے لکھائے فیصلے لوگوں کو سنا رہے ہیں. ابھی آپ کل ہی دیکھ لیجیے جو سرگودا کے میں ایک جج ہے کوئی انسداد دہشت گردی عدالت کے نعیم شیخ، انہوں نے جو فیصلہ سنایا دوران بحث، شاید صاحب اسی جج نے کہا کہ یار یہ جو نام ہے نا احمد چٹھا اور احمد خان بچر اور یہ بلال اجاز، ان کے خلاف تو کوئی چیز نہیں آئی، ان کا نام رہنے نہیں تو بحث ہی نہیں کرنی ہم نے. ان کے خلاف تو کوئی بات ہی نہیں آئی، کسی گواہ نے نام ہی نہیں لیا. یہ تو مشورے میں ڈالے گئے ہیں اس کے مطابق ایف آئی آر کے، لیکن اس میں تو کسی گواہ نے کوئی بات ہی نہیں کی. تو ان کو چھوڑے. تو جب فیصلہ ہوا جو سنایا گیا تو ان کو 10-10 سال قید سنا دی گئی. تو اسی وکیل نے پھر پوچھا جج صاحب سے فیصلے کے بعد کہ جج صاحب وہ جو آپ خود فرما رہے تھے کہ یہ تو شامل ہی نہیں ہے 3، ان کو چھوڑے، تو ان کو آپ نے سزا سنا دی ہے. انہوں نے کہا اچھا ان کے نام بھی شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جج صاحب نے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو فیصلہ کہیں سے لکھا لکھایا آیا جو انہوں نے سنا دیا. اور اس فیصلے میں قریشی صاحب کو جو بری کیا وہ بھی بھول کے تو نہیں کہیں کر دیا؟ چکر جی جی ہاں میں ابھی سرگودا کی بات، اچھا سرگودا کی بات، سرگودا میں جو ہوا، اچھا سرگودا میں شاہد صاحب جو مرکزی ملزم تھے اس ایف آئی آر کے مطابق جی جی ہاں مسٹر طارق ٹھیکیدار اور حمزہ، وہ دونوں پریس کانفرنس کر کے باہر ہو گئے اور وہ مزے کر رہے ہیں. یہ عجیب کیس ہے، وہ مزے کر رہے ہیں. آپ کو سرگودا سے یاد ہوگا ایک جج پہلے تھے مسٹر عباس، محمد عباس، جنہوں نے ملزمان کو بری کیا تھا اور ان کے گھر پہ پھر حملہ ہوا اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا خفیہ پولیس نے یا جس نے بھی.
تو وہ پھر ان بیچاروں کو ٹرانسفر کر دیا گیا سرگودا سے. تو یہ سرگودا میں ایک نیا جج لایا گیا دہشت گردی کا جس نے یہ فیصلہ سنایا. یعنی وہ خود دوران بحث کہہ رہا ہے کہ یہ 3 افراد تو چھوڑ دے, ان کا تو ذکر نہ کریں, ان کا کوئی تعلق نہیں. اور سزا میں فیصلہ سناتے وقت ان کا تعلق بنا دیتا ہے. یہ عجیب منطق ہے. اب جو لاہور میں جو کچھ ہوا, آپ شاہ محمود کی بات کر رہے تھے, دیکھیے لاہور میں ایسی باتیں ہوئی دوران بحث. مثلاً ایک دن جرا کے دوران گواہ سے پوچھا گیا, 2 پولیس والے نے گواہ, وہ پتہ نہیں شرابے ہیں یا کیا ہے, کہ لاہور کے کیس میں بھی وہی گواہ ہیں, فیصل آباد میں بھی وہی گواہ ہیں, ملتان میں بھی وہی گواہ ہیں, وہ پنڈی میں بھی وہی گواہ ہیں. پتہ نہیں بھائی ان کے پاس کتنی پرواز ہے, وہ تو فرشتے ہیں کیا ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ گئے اسی ٹائم پر. یعنی اگر 5:45 پہ واقعہ ہو رہا ہے تو وہ 5:45 پہ لاہور میں بھی تھے, فیصل آباد میں بھی تھے, ملتان میں بھی تھے, سرگودا میں بھی تھے, میرا والی میں بھی تھے, پنڈی میں بھی تھے, گوجرانوالہ میں بھی تھے, ہر جگہ تھے. اب وہاں جو لکھپت میں جو ہر علاقے کے گواہ ہی نہیں ملے 2. اچھا, جو کوٹ لکھپت میں شاید صاحب لطیفے ہوئے بحث کے جرا کے دوران, ایک دن اس نے پوچھا, جج نے سے پوچھا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے ضمانت پارک میں جو گھر ہے دیکھا ہے آپ نے؟ اس نے کہا جی. اس نے کہا جی وہ کتنا بڑا گھر ہے؟ پولیس والے نے کہا جی 8 کنال کا. تو جج نے اگلا سوال یہ کیا کہ جو مین گیٹ ہے اس سے جو کمرے تک کا فاصلہ وہ کتنا ہے؟ تو گواہ صاحب کہتے ہیں کہ 400 میٹر. اب 400 میٹر کا مطلب ہے کہ آدھا کلومیٹر. تو یہ کون سی 8 کنال ہے جو آدھا کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں؟ پھر وہ ایک اور تھا, اس کو کہا بھائی تم جو چھپ کے ٹیبل کے نیچے پلاننگ سنتے رہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کا روز نامچہ منگوایا گیا تھانے سے. تو وہ تو تھانے میں اس دن حاضر ہی نہیں تھا, چھٹی پر تھا. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی ایک بڑا لطیفہ یہ ہوا کہ ایک بڑا گواہ جو تھا وہ کسی کو بتائے بغیر عمرے پہ چلا گیا. جج کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا بھی یہ تو کوئی بات نہیں, میں تو ادھر سے اس کو لوں گا, ویڈیو لنک پہ لوں. اس کو ویڈیو لنک پہ لیا گیا, وہ حالت احرام میں تھا. اسے کہا گیا کہ بھائی حلف دو کہ اگر آپ جھوٹ بولے تو آپ پہ خدا کا قہر نازل ہو. وہ کر گیا. اس نے کہا جی میں اس حالت میں نہیں دے سکتا گواہی, میں اس حالت میں حلف نہیں دے سکتا. ایک اور سنے لطیفہ, ایک اور وہ جو پولیس والوں میں سے کوئی ایک گواہی دے کے آیا تو اجاز چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو آ کے چودھری صاحب کے گھٹنوں کو چھوا اس نے کہا مجھے معاف کر دینا چودھری صاحب, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے, میں آپ کے خلاف گواہی دے کر آیا ہوں. اب یہ جو باتیں ہیں شاید صاحب مجھے بتائیں یہ کون سے انصاف کے تقاضے پورے ہوئے؟ اچھا, پھر جو ملزمان ہیں انہیں صفائی کا موقع نہیں دیا گیا, جو ملزمان ہیں انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا, یک طرفہ کارروائی کی گئی. اور یک طرفہ کارروائی میں بھی یہ حالت ہوئی کہ گواہان کی گواہیاں درست نہیں ہے, وہ گواہیوں سے مکر گئے. یعنی ایف آئی آر درج ہو رہی ہے صبح کے سحری کے وقت, یعنی 3:20 پر, اور اس ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواست آ رہی ہے اس کے کتنے, اس کے 7 گھنٹے بعد 10:30 پر, 10:30 بجے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کی میر نگری ہے کہ ایف آئی آر 7 گھنٹے پہلے
درج ہو جاتی ہے اور جو درخواست آتی ہے وہ 7 گھنٹے بعد آتی ہے. جی پھر ایک اور صاحب وقت کم اور سوالات زیادہ ہے، میں چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھیں. مظہر صاحب یہ جیسے آپ ساری صورتحال بتا رہے ہیں، یہ تو آپ نے ایک واضح طور پہ بہت ایک نقشہ جو ہے سارے ان فیصلوں کا، ان سب چیزوں کا جو ہے اور ملکی حالات حاضرہ اور سیاست کا ایک نقشہ پیش کر دیا سامنے. لیکن ان حالات میں جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست میں پھر بھی جو ہے وہ ہلچل ہے، اور آگے جب یہ سارے فیصلے، یہ سارا کچھ یہ پہلے بھی ہوتے رہے، یہ کوئی پہلے فیصلے نہیں ہو رہے، یہ اسی طرح سزائیں دی جاتی ہیں، عمر قیدیں دی جاتی ہیں، اور 1 منٹ میں یہ ساری جو سزائیں ہیں یہ ختم بھی ہو جاتی ہیں اور ریڈ کارڈ بھی بک جاتے ہیں. وقت کی بات ہوتی ہے، کل یہ وقت تھا تو ان کے لیے آج کیا وقت ہے، اور ان کے لیے ایک اچھا وقت ہے تو آج یہ ان کے لیے یہ برا وقت ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں اس ہل جل کے ساتھ آگے کیا ہونے والا، اور یہ جو 10 سال کی سزائیں ہیں یہ کب ختم ہونے والی ہیں پھر؟ اچھا، پہلے تو ان سزاؤں پہ بات کر لیں. جی یہ تو میرے خیال ہے جب ہائی کورٹ میں جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے. اس کی وجہ کہ اس میں قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، تو ہائی کورٹ تو یہی کہے گی نا کہ بھائی وہ تو قانونی تقاضے پورے ہونے چاہیے. مظہر اللہ صاحب ایک طرف آپ خود بتا رہے ہیں کہ یہاں اس قسم کے ججز ہیں جو فیصلے لکھے لکھائے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آگے جا کے، اور پھر 26ویں ترمیم کے بعد آپ کیسے کہتے ہیں کہ آگے جا کے یہ فیصلے بدل جائیں گے؟ یہ تو فیصلے تبھی بدلیں گے جب ڈیل اور ڈھیل ہوگی، اور جب تک ڈھیل اور ڈھیل نہیں ہوگی جیسے کہ گزشتہ ادوار میں ہوتا رہا ہے تبھی یہ فیصلے بدلیں گے. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سزاؤں کا پریشر رکھا جا رہا ہے اور بانی پی ٹی آئی پہ ڈالا جا رہا ہے، یہ اسی لیے کیا ڈیل اور ڈیل کے لیے ڈالا جا رہا ہے کہ یہاں یہ دوسروں کو بتانے کے لیے ڈالا جا رہا ہے؟ نہیں، پریشر تو ڈالا جا رہا ہے کہ ڈیل کر لیں. جی ہاں، پریشر تو اسی لیے ڈالا جا رہا ہے، اسی لیے یہ سزائیں دی گئی ہیں، اسی لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن عمران خان جو ہے وہ تو ڈیل نہیں کرے گا، وہ تو تیار نہیں ہے. وہ تو اب بھی اس سے مذاکرات ہو رہے ہیں عمران خان سے، یہ نہیں کہ نہیں ہو رہے، اب بھی ہو رہے. اب یہ کوشش میں اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم جسٹیفائی کر لیں، کسی طرح کچھ ہو جائے. اب یہ جو سزائیں دی گئی ہیں یہ جب بڑی عدالتوں سے ختم ہوگی تو یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی سزائیں تو ہوئی تھی، اب عدالتوں کی مرضی ہے. بھائی کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا، کیوں نہیں فوٹیج مہیا کی گئی؟ اور اس پہ بھی سوالات ہیں، کیا یہ انٹیلیجنس نہیں تو آپ کہتے ہیں روایت برقرار رہے گی کہ خود ہی سزائیں دلوائی جائیں گی اور خود ہی رہائی دلوائی جائیں گی؟ ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ جو 9 مئی کا کمبل ہے اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اس کوشش میں لگے ہوئے طاقتور کہ وہ ہماری بچت ہو جائے کسی طرح. ہم کہیں گے ہم ٹھیک ہیں اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، لیکن وہ نہیں مان رہا اور وہ نہیں مانے گا. اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو سیاسی چوائس ہے وہ بھی ثابت نہیں ہو سکی صحیح. میں اس کو بار بار عرض آپ سے یہی کر رہا ہوں کہ میں تو کھیل کو بدلتا دیکھ رہا ہوں، نظام کو بدلتا دیکھ رہا ہوں. میں تو پاکستان کے در و دیوار پہ لکھی ہوئی ایک تحریر دیکھ رہا ہوں جس میں لکھا گیا ہے کہ آپ کا سوشل جسٹس کا نظام آئے گا، آپ کا سوشل جسٹس کا انقلاب آ کے رہے گا. اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، چارہ ہی نہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو 78 سالوں سے وہاں مل کے لوٹ مار کرتے رہے، یہ چار قسم کے لوگ تھے: پاکستان کی سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی، پاکستان کی جوڈیشری، اور ان کے ساتھ اشرافیہ جس نے مافیا کا روپ دھارا ہوا تھا، جو الیکٹیبلز تھے، فلاں تھا فلاں تھا فلاں. یہ 4 کا ٹولہ یہ لوٹ مار کرتا رہا.
اب پاکستان کا جو عام جوان ہے وہ اتنا باشعور ہو گیا، وہ ان کی لوٹ مار نہیں برداشت کر پا رہا، اور عمران خان نے جیل تو کاٹ لی، بہادری سے کاٹی ہے۔ اس نے جو سب سے بڑا احسان اس قوم پر کیا ہے، اس کے سارے چور ننگے کر کے رکھ دیے، لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہے آپ کے اصل چور، یہ ہے نظام کا بگاڑ۔ تو اس میں یہ ججز بھی اب دیکھیں کس طرح بری طرح بے نقاب ہوئے 26ویں ترمیم کے بعد، اور کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑے، کہیں آئینی عدالتیں بنانا پڑی، کہیں کسی طرح کے جونیئر ججز کو لا کے چیف جسٹس بنانا پڑا، ٹرانسفریں کرنی پڑی، کیا کچھ نہیں کرنا پڑا، اس کے باوجود لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اہل سیاست بالخصوص اہل حکمرانوں کی نااہلی کے باعث پھر مداخلت ہو سکتی ہے کوئی؟ نہیں، میرا نہیں خیال مداخلت ہوگی۔ اس کی وجہ کہ مداخلت کی جاتی ہے قوم کی آواز کے ساتھ۔ اس سے پہلے پاکستان میں جب مارشل لا لگتا تھا، لوگ ویلکم کرتے تھے، مٹھائیاں بانٹتے تھے، اور جوڈیشری ہماری نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیتی تھی، آمین کہتی تھی، بیوروکریسی ہماری کام شروع کر دیتی تھی، اور کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی ہر مارشل لا کی گود میں بیٹھ جاتی تھی۔ اس مرتبہ کیا ہوا؟ لوگوں نے مٹھائیاں نہیں بانٹی، لوگ ساتھ نہیں چلے، جو ان کی گود میں سیاسی پارٹیاں بیٹھی، لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا، بیوروکریسی ننگی ہو گئی، جوڈیشری بے نقاب ہو گئی، اور سارا سسٹم لوگوں کے سامنے بے نقاب ہو گیا کہ یہ وہ سیدھا نظام ہے۔ تو لہذا جب پبلک سپورٹ ہی نہیں ہے تو مداخلت کس بنیاد پر کی جائے گی؟ اچھا، اگر مداخلت نہیں ہوتی تو اس بے نقابی میں 5 اگست کو جو ہے کوئی انقلابی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، عوام کے زور سے، عوام کی حمایت سے، عوام کے جوش و جذبے سے؟ میں یہ شاید صاحب سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی موسمی حالات اس وقت اس طرح کے ہیں کہ 5 اگست سے تاریخ شروع تو ہو سکتی ہے، نقطہ آغاز تو ہو سکتا ہے، نقطہ انجام نہیں۔ ٹھیک، نقطہ انجام کچھ دیر بعد، کچھ دنوں بعد، کچھ ہفتوں بعد نقطہ انجام ہوگا۔ یہ نقطہ آغاز ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں موسمی حالات بڑے دگرگوں ہیں، اور بہت سے شہروں میں پانی اس طرح جیسے دریا شہروں میں اتر آئے ہوئے، اور یہ بھی ہماری ایک ناکامی ہے کہ ہم موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہ جو NDMA اور فلانے ادارے بنائے ہوئے ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ ہمارے ٹیکسوں سے پلتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، اور کام کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے کچھ بھی۔ اب یہ پاکستان کا نوجوان سوال کرتا ہے کہ بھائی ہمارے ٹیکسوں سے NDMA بناتے ہو، تو NDMA نے کیا کیا؟ لوگ تو سیلابیں بہ گئے، لوگوں کی گاڑیاں بہ گئیں۔ اچھا، لوگ کرتے ہیں ہر ثانیہ پہ، ہر حادثے پہ، ہر سیلابی ریلے پہ لوگ تو انگلی اٹھاتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، لیکن اداروں پہ، اعلیٰ عہدیداروں پہ اور اہل حکمران کے کانوں پہ جون تک نہیں ریگتی ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، اور جو مرضی سوالات اٹھاتے ہیں۔ نہیں، آپ درست فرما رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے، شاید سب دنیا کے جتنے انقلاب ہیں آپ ان کو اسٹڈی کریں تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ ایک دم کوئی انقلاب نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے برسوں کی مسافت طے ہوتی ہے۔ پاکستان کو بھی اسٹیج پر پہنچنے میں 78 برس لگ گئے، ایران کو بھی نصف صدی لگ گئی تھی، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر جب امام خمینی کے ہاتھ میں بات آئی تو انہیں بھی 15 سال لگ گئے، اور آخری ٹائم پر بھی جو ایرانی شاہ تھا وہ کہتا تھا میں بڑا طاقتور ہوں، وہ تو عوام کی بات نہیں سنتا تھا، نہیں مانتا تھا۔ تو
تو پھر لوگوں نے سنا لی وہ باتیں. ایرانیوں نے تو بڑی قربانی دی, ان کے تو بڑے نوجوان شہید ہوئے. تو ہمارے ہاں ایک سافٹ جو انقلاب ہے وہ تو آ گیا تھا 8 فروری کو, اب اس کو تسلیم نہیں کیا گیا, اب وہ سافٹ نہیں رہے گا, اب وہ خونی بن جائے گا. اور آپ دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ چنگاری جو ہے وہ لگ چکی ہے, اب اس کو بھڑکنے کی دیر ہے, تیل پہ پھینکا جا رہا ہے. اسی لیے آپ کے ایک طرف تو کہتے ہیں کہ غربت ڈس رہی ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی اتنی نہیں کہ جتنا لوگ شور مچا رہے ہیں, جتنا واہ ویلا کر رہے ہیں. آپ کیا یہ کیا آپ لوگوں کو ایک طرف تو بتاتے ہیں, دوسری طرف انہیں بے حوصلہ بھی کر دیتے ہیں. نہیں, میں بتاتا ہوں. یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شور زیادہ ہے اور مہنگائی اتنی نہیں ہے, بھوک نہیں ہے؟ میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. لوگ مر نہیں رہے, لوگ نہیں رہے. یہ خلیفہ غلام حسن گلشن ایک سیاسی کارکن تھے لاہور میں. جی ہم نے آپ کا حسین شریف اس کے متعلق سوال کیا. جی تو سہروردی صاحب پہلے کہتے تھے کہ بڑی مہنگائی ہے, بڑی مہنگائی ہے. جب وزیر اعظم نے ان کو بلا لیا اور ایک پرمٹ مل گیا, اس سے پیسے مل گئے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا اور نہیں مہنگائی شنگائی کوئی نہیں ہے, رونا ہے. اب بھی جو لوگ اقتدار کی کشتی پہ سوار ہیں, یا ان کے چاہنے والے ہیں یا ان کے گیت گانے والے ہیں, وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مہنگائی ہے, وہ کبھی نہیں کہیں گے غربت ہے, کیونکہ وہ تو کہیں گے سب اچھا ہے, کیونکہ ان کے گھروں پہ تو چراغاں ہیں, انہیں تو سب ہرا ہرا دکھائی دے گا. مگر یہ ہرا ہرا نہیں ہے, حقیقت میں لوگوں کے چراغ بجھ چکے, اندھیرا ہے. لیکن ان کو روشنی اللہ صاحب جلایا جا سکتا ہے, ان بجھے چراغوں کو تیل ڈال کے جلایا جا سکتا ہے, ان کی بھی سوچ کو اسی طرح ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ سب اچھا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے, جب ان کے مسائل حل کر دیے جائیں. تو عوام کے جب مسائل ہی حکمران نہیں حل, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران, یہ ہائیبرڈ نظام والے ان مسائل کو حل کر دیں گے اور اس نظام کو لے کر آگے چل جائیں گے؟ انہیں عوام سے غرض ہی نہیں ہے حضور, یہ کیسے حل کریں گے؟ یہ جو مہنگی بجلی آپ کو مل رہی ہے, یہ آئی پی پیز والے کون ہیں؟ یہ کن کی کمپنی ہے؟ اسی بدماشیہ کی, اسی اشرافیہ کی کمپنی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دیش کو لوٹ رہے ہیں, اپنے پیارے وطن کو لوٹ رہے ہیں. آئی پی پیز ان کی ہے. اچھا, یہ کیپیسٹی پیمنٹ شوگر ملیں, آٹے ملیں بھی ان کی, آئی پی پیز بھی ان کی, ہر ادارہ, ہر جو بڑا یہاں پہ جہاں سے آمدن ہوتی ہے وہ سارا جو ہے وہ ان کا ہے. تو ان باتوں کو ان کی سرپرستی کرنے والوں کو نہیں پتا ہے, کیا وہ بھی ان کے شریک کار ہیں جو انہی کو لے کے آ رہے ہیں؟ ان کو عوام کے نمائندے, عوام کے مسائل کے حقیقی جو لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں لاتے؟ کیوں نہیں ملک کو ایک صحیح نگر پہ, صحیح راہ پہ چلاتے؟ کیوں ملک کی سمت درست نہیں کرتے؟ وہ بھی شریک کار ہے. ٹھیک ہے, وہ شریک کار نہ ہو تو یہ کیسے آئے؟ وہ منو بھائی ایک کیا کہا کرتا تھا نا کہ چورا کوڑو چورا بارے کی پوچھ رہے ہو, یہ کیوں دسن گے, یہ دسن گے تو جنج وسدے نے کنج وسن گے. سو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ 4 کا ٹولہ ہے, اس میں جوڈیشری بھی ہے, اس میں سول ملٹری بیوروکریسی بھی ہے, اس میں یہ اشرافیہ ہے. تو انہوں نے پاکستان کا کباڑہ کیا ہے, ان چاروں نے. یہ آپ کبھی ججز کی تنخواہیں پر دیکھیں, اور شاہد صاحب لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈرائیور ہے, ہائی کورٹ کسی کا بھی جو ڈرائیور ہے, وہ 17 گریڈ کے افسر سے زیادہ تنخواہ لیتا ہے. اور وہاں کا جو کلرک بادشاہ ہے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں, وہ آپ کے گریڈ 90 میں والے افسر سے زیادہ تنخواہ لے رہا ہے. اور آپ
آپ کے ججز کی تنخواہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور انصاف دیکھے تو ہو نہیں رہا. لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس پہ 4 سال لگے. کسی بندے کی کسی کمپنی میں تنخواہیں تھی رکی ہوئی, 4 سال اس بات پہ لگے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے بھی یا نہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک کیس کو 4 سال لگ جائے صرف اس بات پر کہ یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں, تو وہاں انصاف کا کیا آپ وہاں سوچ سکتے ہیں کہ وہاں انصاف ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. یہ سارا ایک انڈیکسس بنا ہوا ہے پاکستان میں. دیکھیے پاکستان کی 27% دولت 1% لوگوں کے ہاتھ میں ہے. وہ 1% طبقہ جو ہے وہ پورے ملک کو لوٹ رہا ہے, پورے ملک پہ حکومت کر رہا ہے, اجارہ داری انہوں نے قائم کر رکھی ہے. یہ مسئلہ ہے پاکستان کا. پاکستان میں دولت عام آدمی کے پاس تو جاتی نہیں. آپ لاہور میں رہتے ہیں, آپ ذرا لاہور کی سڑکوں پہ نکلے, کس طرح وہ چلان کیے جا رہے ہیں موٹر سائیکل والوں کے, غریب لوگوں کے, بڑی گاڑی والوں کو نہیں چھیڑا جاتا. اور چلان کیا ہے؟ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کہتی ہے جرم ابھی سرزد نہیں ہوا, ٹارگٹ پہلے رکھ دی ہے کہ 12 ارب کی چلان کر کے دے مجھے. یہ کس ملک میں اس طرح ہوتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بالکل جاہلوں والی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں آپ کے خود نالائق بچے وزیر اعلیٰ بن جائے, وزیر اعظم بن جائے, سینیٹر بن جائے, ایم ایل اے بن جائے, اور غریبوں کے بچوں کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاپر ہوں گے ان کو ہم آٹو رکشہ دیں گے, الیکٹرک رکشہ دیں گے, الیکٹرک لوڈر دیں گے. جو بچہ ٹاپ کرتا ہے کیا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو الیکٹرک رکشہ دے دیں؟ آپ رکشہ ڈرائیور بنا رہے ہیں اس کو. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اب ظلم کا خاتمہ ہو کر رہے گا, نہیں رہ سکتا یہ ظلم کا نظام. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام نہیں رہے گا, بدلنے والا اسی سال بدلے گا. اچھا, لیکن آپ نے درست فرمایا اور ہر شخص جو ہے باشعور یہ کہتا ہے کہ یہ نظام بدلنا چاہیے. آخری سوال, لیکن یہ نظام تو اس وقت بدلے گا نا جب اس کو نظام کو بدلنے والا کوئی نظر بھی ساتھ آئے گا. یہاں تو حکومت اور اپوزیشن, آپ نے کیا دیکھا ہے خیبر پختونخوا میں جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں, کیا ہوا؟ یہ تو سارے ملی بھگت سے مل جل کر جو ہے اس نظام کو حصہ بنے ہوئے ہیں, نہ صرف بلکہ اس کو طاقتور کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ نظام بدلے گا. جب اپنے ہی شریک ہو جائیں گے غیروں کے ساتھ تو عوام کا استحصال پھر وہ کیا کریں گے؟ یہ تو اپنے ہی کر رہے ہیں. شاہد صاحب, عمران خان کے سامنے اس کی پارٹی بھی بے نقاب ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہت سے لوگ بے نقاب ہو گئے. اس کے ایسے لوگ بے نقاب ہوئے ہیں جن کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ بھی اس بوسیدہ نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی شکر کریں کہ وہ جیل میں ہے, وہ لیڈ نہیں کر رہا, اور اس کو لیڈ کرنے دیا گیا تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ لیڈر لیس انقلابی تحریک شروع ہو جائے گی اور پھر سری لنکا کی طرح ہوگا. پھر لوگوں کے یہ جو بڑے بڑے طاقتور ہیں نا, ان کے محلات کو جلا دیا جائے گا. ہو سکتا ہے ان کی لاشیں بھی جلا دی جائیں, ان کو بھاگنے بھی نہیں دیا جائے گا. آپ نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا, اس سے پہلے آپ ملیشیا میں مہاتیر کو دیکھیں. مہاتیر کی سٹوری بالکل عمران خان والی ہے. مہاتیر کی پارٹی بھی اسی طرح کرتی تھی. وہ جو نجیب تھا رزاق, وہ اسی طرح تھا جیسے علی بھی انجڈا پور ہے. وہ اس کے ساتھ مل گیا ابراہیم کے ساتھ, تو انہوں نے بھی ایسا کھیل سجایا. لیکن جب مہاتیر پھر آ گیا, لوگوں نے کہا نہیں تم آؤ, تمہاری پارٹی نہیں چاہیے, تم نئی پارٹی بناؤ. مہاتیر نئی پارٹی بنا کے آیا, اور پھر اس نے سارے کرپٹ لوگوں کا علاج کیا. تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور
سیاسی پارٹیوں کی بات ہی چھوڑ دیں. پاکستان میں جس نے تیاری کرائی ہے، جس آدمی نے شعور بانٹا ہے، جس آدمی نے پاکستانیوں کی آنکھیں کھولی ہیں، پاکستانی بھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ قید میں ہے. اگر یہ نہیں چھوڑتے اس کو، اس کے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں، جعلی مقدمات ہیں، نہیں چھوڑتے، تو پھر لیڈر لیس تحریک شروع ہو جائے گی. چونکہ لوگ کب تک ادھار ایک دوسرے سے مانگ کے گزارا کریں گے؟ لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھل چکا ہے، نفرت پیدا ہو چکی ہے، اور نفرت کا اظہار محبت سے نہیں ہوتا. نفرت کا اظہار اسی طرح ہوتا ہے جس طرح نفرت کی جاتی ہے. مذہب نے بالکل درست فرمایا کہ عوام کا صبر لبریز ہے، اور اس وقت لیڈر لیس جو ہے قوم، وہ اس نہج پر پہنچ چکی ہے جہاں پھر قیادت بھی میٹر نہیں کرتی ہے. تو حکمرانوں کو اور فیصلہ سازوں کو اس کی طرف، اس سے متعلق نہ صرف سوچنا ہوگا بلکہ بڑی گہرائی سے غور بھی کرنا ہوگا کہ اگر اس وقت کو نہ سنبھالا گیا اور عوام کی نبض پر ہاتھ نہ رکھا گیا اور عوام کی سوچ کو، عوام کے فیصلوں کو نہ مانا گیا، تو پھر وہ ہوگا جسے شاید کہا جاتا ہے کہ دما دم مست قلندر ہوگا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.